बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात। इस वक्त पाकिस्तान भर में एक गैर एलानिया जंग छिड़ी हुई है और गैर एलानिया मार्शल्लाह है। गैर एलानिया कानून की हुक्मरानी को पामाल किया जा रहा है और गैर एलानिया तौर पे डिक्टेटरशिप मुसल्लत की जा चुकी है। और ये जो कुछ हमें नज़र आ रहे हैं ये मोहरे हैं, ये फेक हैं, ये हाइब्रिड सिस्टम है, ये सारे का सारा जो है ये सिर्फ अपने शॉर्ट टर्म के लिए, एक अपने मुख्तसर से छोटे से फ़ायदे के लिए एक बहुत बड़ी कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने ज़ाती मफाद, ज़ाती इंतकाम, ज़ाती बुग़्ज़ के लिए एक बहुत बड़े कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम को मुतनफ़्फ़र कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को, पढ़े लिखे अवाम को मुतनफ़्फ़र किया जा रहा है। और किससे मुतनफ़्फ़र किया जा रहा है? वो किया जा रहा है पाकिस्तान के इदारों से। और इस वक्त जो जंग छिड़ी हुई है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। इसको लार्जर पिक्चर में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये महज इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये लड़ाई नहीं रही। कुछ अर्सा पहले तक ये समझा जाता था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की और हुकूमत की लड़ाई है। नहीं, अब हुकूमत और 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद को निकाल दिया गया है, दरमियान में से वो निकल चुके हैं। इस वक्त लड़ाई है सीधी सीधी दो ताकतों के दरमियान। एक है जो रूल ऑफ लॉ चाहता है, एक पाकिस्तान के एक करोड़ों अवाम है, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम है एक तरफ, और तमाम सर्वेस के मुताबिक पाकिस्तान के करोड़ों पढ़े लिखे अवाम जो हैं वो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, आइन की बालादस्ती चाहते हैं और आज़ाद अदलिया चाहते हैं, आज़ाद मीडिया चाहते हैं और आज़ादी से सांस लेना चाहते हैं। लेकिन ये सारे का सारा, इस सारे सेगमेंट्स को, इन सारे लोगों को, इन सारे इदारों को पैक किया जा रहा है और उनके आगे पुल बांधा जा रहा है, और वो पुल बांधा जा रहा है ताकत के ज़ोर पे और डिक्टेटरशिप के ज़ोर पे। इस तरीके से इनको काबू किया जा रहा है। अब अगर हम देखें, बहुत सारे हुआ ये है कि ये जो रिजीम चेंज है, इस रिजीम चेंज ने बहुत सारे चेहरों को बेनकाब कर दिया, बहुत सारे चेहरों को बेनकाब कर दिया है। और जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, वो इस वक्त वोट को इज्जत दो के बजाय कह रहे हैं कि हमारे इक़्तिदार को तहफ़्फ़ुज़ दो और हमारे मुस्तक़बिल को तहफ़्फ़ुज़ दो, हमारी दौलत को तहफ़्फ़ुज़ दो, हमारे मुक़द्दमात को तहफ़्फ़ुज़ दो, तो हमें कोई वोट की इज़्ज़त नहीं चाहिए। वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया उन्होंने और वो ऑटोमेटिकली इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो आ गया है नारा, और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं और ये बहुत बड़ी अक्सरियत है, बहुत बड़ी अक्सरियत। तो इसलिए मैं इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की लड़ाई अब नहीं समझता। ये लड़ाई ज़रा थोड़ी सी बड़ी है और ये फ़िक्री और नज़रियाती लड़ाई है। ये लड़ाई पहले भी लड़ी गई और ये 1971 के बाद ये दूसरी बड़ी लड़ाई इस वक्त पाकिस्तान में लड़ी जा रही है। 1971 में 70-71 में जब याह्या खान था और इलेक्शन हुए याह्या खान के दौर में, तो उसमें हमने उस वक्त भी हमने मिनॉरिटी ने, हम अक़लियत ने अक्सरियत को अलग किया, अक़लियत ने अक्सरियत को अलग किया। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, क्योंकि दुनिया में हमेशा जो अक़लियत है वो अपना हक़ मांगती है, अक्सरियत तो अक्सरियत में ही होती है, अक़लियत हक़ मांग रही होती है। लेकिन 70 का इलेक्शन हुआ जो मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान जो कि इस वक्त बांग्लादेश है, तो उसमें अक्सरियत जो है वो जीती और वो अपना हक़ मांग रही थी। लेकिन अक़लियत जो कि मगरबी पाकिस्तान जो कि इस वक्त पाकिस्तान है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने वो हक़ उनको नहीं दिया, वो हक़ उनको नहीं दिया और उनको कहा कि नहीं, आप अक्सरियत में हैं, आप जीते हुए हैं, आप सब कुछ हैं, लेकिन आपने हमारी ग़ुलामी कबूल करनी है, आप मिनॉरिटी के नीचे रहेंगे, आप अक्सरियत को, आपको रूल ऑफ जो सुप्रीमेसी ऑफ डेमोक्रेसी है वो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आप हमारे ज़ेरे फरमान रहेंगे, ज़ेरे ताबे रहेंगे। तो ये थी लड़ाई। और उस वक्त भी इसमें और उसमें मुमासलत क्या है, उस लड़ाई में भी जो पढ़ा लिखा तबका था, जो यूथ थी, उस वक्त की यूथ और उस वक्त की जो स्टूडेंट्स थे, यूनिवर्सिटीज़, तालीमी इदारे, कॉलेज, स्कूल, वो सब के सब जो हैं, वो सब के सब उस आज़ादी की जंग में, यानी कि जो वोट का हक़, वो कह रहे थे हमें वोट को इज़्ज़त दो, वोट, राइट ऑफ वोट मांग रहे थे और उसको वो कह रहे थे कि हम जीते हैं। तो सारे के सारे जो पढ़ी लिखी यूथ है, जिसको आज एक गाली बना दिया गया है, ये वही यूथ उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश में वो खड़ी हो गई और फिर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में लड़ाई हुई। और उस वक्त वक्ती तौर पे
وقتی طور پہ یہ ہوا کہ کہا گیا کہ جی ہم نے وکٹری حاصل کر لی ہے، لیکن وہ وکٹری نہیں تھی، وہ بدترین قسم کا تاریخی سرنڈر میں تاریخ کا بدترین سرنڈر جو ہے اس کے اختتام پذیر ہوئی تھی۔ وہ لڑائی، وہ جنگ اور وہ جو اکثریت پہ غلبہ حاصل کرنے کی جو کوشش تھی، اس وقت بھی یہی لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ اور یحییٰ خان نے جو غلطی کی تھی، جو غلطی یحییٰ خان نے کی، جو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے کی، وہی غلطیاں اس وقت کے جو ہے لیڈرشپ اس وقت کی لیڈرشپ کر رہی ہے۔ تاریخ سے ہم کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ اس وقت بھی جو میجورٹی ہے وہ اپنا ووٹ کا حق مانگ رہی ہے، رائٹ آف ووٹ مانگ رہی ہے، وہ کچھ نہیں مانگ رہی، وہ کہتی ہے کہ ہمیں صرف ووٹ کا حق دے دیں، الیکشن کروا دیں، ہم اپنا ووٹ ڈال دیں، ہم اپنے نمائندوں کو منتخب کر لیں، صرف اتنا ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، اس وقت بھی عوامی لیگ تھی شیخ مجیب، اور اس وقت وہی سلوک، اس سے بھی بدتر سلوک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت بھی شیخ مجیب علیحدگی نہیں چاہتے تھے، وہ 6 پوائنٹس کے ساتھ وہ 6 پوائنٹس تھے ان کے، اور اس میں وہ کنفیڈریشن چاہتے تھے، فیڈریشن کے بجائے کنفیڈریشن چاہتے تھے، لوز، اور اس میں وہ اختیارات مانگ رہے تھے جو 18ویں ترمیم میں اس وقت صوبوں کو دیے گئے ہیں اس سے، اور وہ بات چیت بھی کرنے کے لیے تیار تھے، اور اس میں بیٹھ کے بات چیت بھی کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور یہ کہا جاتا ہے، جو میں نے کتابیں پڑھی، جو ہسٹورین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 3.5 پوائنٹس پہ ویسے ہی 3.5 پوائنٹس تو اس کے ویسے ہی ایسے تھے جس کے ماننے کے پہ کوئی اعتراض ہی نہیں تھا، لیکن وہ نہیں مانے گئے۔ اور کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر شیخ مجیب کے ساتھ مذاکرات کرتے تو اقتدار جو ہے وہ شیخ مجیب کو دینا پڑتا تھا، وزیر اعظم شیخ مجیب نے بننا تھا، اور ادھر جو مغربی پاکستان کی ایلیٹ ہے، مغربی پاکستان کی جو مائنورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس کو لوز کرنا پڑتا تھا۔ یحییٰ خان کو شکست تسلیم کرنی پڑنی تھی، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو بھی ہار ماننی پڑتی تھی، اس لیے شیخ مجیب کو ہم نے وزیر اعظم نہیں بنایا۔ اور پھر جو اس کے بعد ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور ہماری 90,000 کی فوج جو ہے وہ بھی غلبہ حاصل نہ کر سکی، اور عالم اسلام کا بدترین سرنڈر ہوا۔ اور جس طریقے سے ہمارے جرنیل نے ہمارے کمانڈر نے وہ پستول حوالے کیا سرنڈر کا، اور سرنڈر ڈاکومنٹ پہ سائن کیے، وہ آج بھی ہماری تاریخ میں ایک سیاہ دھبا ہے، اور لیکن ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے۔ تو یہی کچھ اس وقت یہاں پہ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلوں کو، اس وقت تو ماشاء اللہ تھا، اس وقت ماشاء اللہ نہیں ہے۔ یہ جو تھوڑی بہت آکسیجن آ رہی ہے، جو سیفٹی والز کھلے ہیں، وہ ہماری جوڈیشری ہے، اور جوڈیشری کے ذریعے ہم سانس لے رہے ہیں۔ اور یہ اس تحریک کو، یہ جو نفرت اور بغض اور انتقام جو اس وقت بھرا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے سے عوام پہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، 25 کروڑ عوام، تمام سرویز یہ بتاتے ہیں کہ مور دین 70% آخری، اور اگر نیا سروے کروایا جائے گا تھا اس کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ یہ 70% سے بھی زیادہ کی آبادی نکلے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا 9 مئی کو لے کے، اور جس طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اب ایسے لگ رہا ہے کہ 9 مئی کا جو واقعات ہیں اس سے اب پولیٹیکلی جو ہے اس کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے، اور پولیٹیکلی مینورنگ کی جا رہی ہے، اور اس 9 مئی کی بنیاد 9 مئی کا سہارا لے کے پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں توڑا جا رہا، بلکہ یہ تو توڑا جا رہا ہے جمہوریت کو، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی، اور یہ تمام کے تمام جو سیاسی بونے ہیں یہ سارے کے سارے ہار جائیں گے۔ پی ڈی ایم کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، 14 جماعت حکمران اتحاد کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی، اور اگر وہ کلین سویپ کر کے آتی ہے تو وہ ریفارمز کرے گی، وہ بہترین ریفارمز لے کے آئے گی، وہ پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف لے کے جائے گی، پاکستان کو ایک ترقی یافتہ مہذب ملک کی طرف لے کے جائے گی، کیونکہ مضبوط حکومت ہوگی، وہ پھر فیصلے کرے گی، وہ ری اسٹرکچرنگ کرے گی، اور تمام اداروں کو اثر نو منظم کرے گی۔ یہ سارے کے سارے کام جو بیسک بنیادوں میں خامیاں ہیں ان کو دور کرے گی۔ اس لیے یہ جو لڑائی لڑی جا رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ میڈیا، آپ دیکھ لیں کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل کثیر الجہتی آپریشن اس وقت شروع ہوا ہے۔ کثیر الجہتی کاروباری لوگوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، میڈیا مکمل طور پہ گرفت میں ہے، آپ ایک لفظ نہیں بول سکتے، جو ایک کانٹینٹ دیا ہوا ہے اس کانٹینٹ کے اگینسٹ آپ کچھ نہیں بول سکتے، جیسے بولیں گے آپ پہ ٹی وی پہ آپ کی نوکری ختم کر دی جائے گی، پابندی لگا دی جائے گی، اور آپ کی گفتگو پہ وہ ٹوں 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 شروع ہو جائے گی، وہ بند کر دی جائے گی آپ کی آواز ہی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے،
اور اس کے باوجود اب بہت سارے لوگ تو ولنگلی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ کیونکہ ہم پہ نہیں ہے، ہم تو بڑے مزے لے رہے ہیں اور ہم انجوائے کر رہے ہیں، خواہ وہ میڈیا کے لوگ ہیں، خواہ وہ پولیٹیکل ہیں، خواہ وہ انسانی حقوق والے ہیں۔ آج کل دیکھیں کس طریقے سے کنٹرول کتنا ہے، آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ ساری کی ساری انسانی حقوق کی تنظیمیں کدھر گئیں جو ایک لمحے میں باہر آ جاتی تھیں۔ اس وقت کون آ رہا ہے؟ اس وقت اس نظام کو، اس فرسودہ نظام کو بچانے کے لیے کون آ رہا ہے؟ ان کے اگر نام لینے شروع کر دیے جائیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اتنے اپنے سلیپر سیلز جو تھے ان کو بھی استعمال کر کے دیکھ لیا، اب ان کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور شدت پسندوں کا سہارا لیا جا رہا ہے، عسکریت پسندوں کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور جو کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جن کو بالکل چھپا کے رکھا ہوا تھا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت لڑی جا رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف اب کیا ہوا ہے، 9 مئی کے حوالے سے ہو کیا رہا ہے، 9 مئی کے حوالے سے اسی کو بنیاد بنا کے فوجی عدالتیں، فوجی قانون، یہ ایک طرف، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ، پی ٹی آئی چھوڑ دیں، عمران خان کو چھوڑ دیں، آپ کو کلین چٹ دے دی جائے گی، نہ 9 مئی کی تحقیقات، نہ کوئی اور الزام، بالکل نہیں، نہ آپ ہر طرح کے الزام سے، مقدمے سے بری ہو جائیں گے۔ اور جو رہنما نہیں مان رہے، گورنر، میں سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کو سن رہا تھا، ان کی حالت زار آپ ان کی دیکھ لیں کہ ان کو کس حالت میں رکھا ہوا ہے، جیل میں، شیو بڑی ہوئی ہے، کمزور ہیں، نحیف ہیں، جبکہ وہ فٹ ہیں، ماشاءاللہ سے وہ فٹ ایک نوجوان تھے، لیکن ان کی حالت آپ دیکھ لیں کہ کیا حالت ہے۔ لیکن وہ اس نحیف آواز میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں اور میں عمران خان کے ساتھ ہوں، میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا۔ اور دوسری جانب دوسری آواز ہے، اور اس لیے ان کو رہا نہیں کیا گیا، 14 روزہ ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا جیل۔ اگلا یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد خاتون ہیں، 70 سال سے زیادہ عمر ہے، کینسر کی وہ سروائیور ہیں، اور ان کے ساتھ بھی وہ بھی کہتی ہیں کہ میں پارٹی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ کندن ایک وقت ایک آتا ہے لمحہ جب انسان کندن بن جاتا ہے اور پولیٹیکل ورکر کندن بن جاتا ہے، تو یہ کندن بن چکے ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی کہا، جبکہ ان پہ ٹرائل کیا جا رہا ہے اور ان کی سزا کم از کم سزا ان کے لیے موت اور عمر قید کی سزا ہے۔ فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کا ارادہ ہے۔ اقوام متحدہ پاکستان کو سخت طور پہ وارن کر چکی ہے، خبردار کر چکی ہے، اور ان کو عالمی انسانی حقوق کے خلاف ورزی قرار دے چکی ہے، اور 9 مئی کے واقعات کی ایک بڑے پیمانے پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر چکی ہے کہ اس کا جو تشدد ہوا 9 مئی کو، جو 25 جانیں، جو 25 شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ 700 سے زیادہ زخمی ہوئے، اور 10,000 سے زیادہ جیلوں میں قید ہیں سیاسی قیدی، وہ سب کے سب ان پہ وہ کہتے ہیں کہ کمیشن بنانا چاہیے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس لیے اب ایک جو ہلکی سی رمق ہے وہ ہے جوڈیشری، وہاں سے مزاحمت ہو رہی ہے۔ میڈیا مکمل طور پہ کنٹرول ہو چکا ہے، میڈیا میں کچھ ابھی باقی نہیں ہے، کیونکہ عمران ریاض خان لاپتہ ہیں، ان کے خلاف آواز نہیں اٹھ رہی جو کہ اٹھنی چاہیے۔ کل سمیع ابراہیم صاحب لاپتہ ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا اور ان کے خلاف آواز نہیں اٹھ رہی، کیونکہ حکم ہے کہ آپ نے کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھانی۔ شہید ارشد شریف، وہ شہید ہو گئے لیکن ان کے خلاف آواز نہیں اٹھ رہی، اور نہ ہی ان کی تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ ہے، بڑا بینچ اس واقعے کی کو مانیٹر کر رہا ہے اور اس کی تحقیقات کو دیکھ رہا ہے، لیکن ہر تاریخ پہ کہا جاتا ہے رزلٹ 0۔ تو یہ ایک بڑی جنگ چل رہی ہے، یہ چھوٹی معمولی جنگ نہیں ہے، اس لیے اس سے یہ مزید آگے ابھی بڑھے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے آج 25 مئی کے حوالے سے ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو اور پاکستان کے عوام کو، یہ جب پی ٹی آئی کا کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگی جائے گی، یہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں، یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی میجورٹی کو آپ سسٹم سے آؤٹ کر رہے ہیں، اس پولیٹیکل سسٹم سے نکال رہے ہیں، اور اس لیے عمران خان صاحب کے پاس ابھی بہت سارے آپشنس ہیں، لیکن ان کے پاس یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں۔ پولیٹیکل پلیئرز کے پاس کارڈ ہی کارڈ ہوتے ہیں، اور اس کے کارڈز کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اننگز کبھی ختم نہیں ہوتی، اس نے کبھی ریٹائر نہیں ہونا ہوتا، اور وہ نااہل ہو جائے تب بھی وہ ریٹائر نہیں ہوتا، وہ جیل میں چلا جائے تب بھی وہ ریٹائر نہیں ہوتا، اگر وہ قبر میں چلا جائے تب بھی وہ ریٹائر نہیں ہوتا۔ یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، وہ موجود رہتا ہے، اس کی لیگیسی جو ہے وہ جاری و ساری رہتی ہے، اور یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس وقت ساری کی ساری مثالیں موجود ہیں۔ لیکن
جو اس وقت مسئلہ ہے وہ ہے جناب کہ ایک طرف جمہوریت، آئین اور قانون یہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں مانگ رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اب ہمیں اقتدار دے دیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جو آئین کہتا ہے ہمیں ہمارا آئینی حق دے دیں، ہمیں ہمارا جمہوری حق دے دیں، ہمیں شہری آزادیاں دے دیں، ہمیں بنیادی انسانی حقوق دے دیں، ہمیں ایک ویلفیئر ریاست دے دیں، لیکن اس کے بدلے میں ان کو دیا جا رہا ہے گولی، لاٹھی، گولی، آنسو گیس، جیلیں اور تشدد اور بے حرمتی، یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے، لیکن وہ ان کو جان مال آبرو چاہیے، کا تحفظ چاہیے، جان مال آبرو کا، اور ریاست جو ہوتی ہے وہ جب ایک شہری کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے، وہ اس کی بیسک چیز یہ ہے جان مال اور آبرو کا تحفظ اور اس کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ۔ اسی لیے یہ پہلا موقع کہ اتنا سخت سٹیٹمنٹ آیا اقوام متحدہ کی طرف سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنما، تمام لیڈر، تمام ارکان پارلیمان، تمام ٹکٹ ہولڈرز اس وقت سٹاپ لسٹ میں ہیں، نو فلائی لسٹ میں ہیں، اور کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا۔ باہر جانے کے لیے آپ کو پہلے ایک پیپر پہ سائن کرنا ہوگا، اور اگر آپ نے جیلوں سے باہر آنا ہے تب بھی آپ کو ایک پیپر پہ سائن کرنا ہوگا، اور بنیادی انسانی حقوق یعنی کہ جو بنیادی انسانی حقوق آپ کو آئین دیے جا رہے ہیں، دے چکا ہے، اور ریاست پابند ہے، حکومت پابند ہے، اس کو آپ نے وہ حقوق سرنڈر کرنے ہیں، وہ حقوق آپ نے سرنڈر کرنے ہیں، جو آئین کے دیے ہوئے حقوق ہیں اس کو آپ نے سرنڈر کرنا ہے، وہ آپ نے اس سے وڈرا کرنا ہے، تو آپ کو آزادی ملے گی، ورنہ آپ کو نہیں ملے گی۔ یہی کچھ ہو رہا ہے، انشاءاللہ آگے مزید کچھ بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔